बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, इमरान खान के एक सरप्राइज ने ताकत के ईवानों में खतरे की घंटियां बजा दी हैं और अब शहबाज शरीफ भी इमरान खान के नक्शे कदम चल रहे हैं और इसकी टाइमलाइन जो है आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साबित करेंगे कि वो बातें जो माजी में इमरान खान साहब कहते रहे, आज शहबाज शरीफ जो हैं उन बातों को क्यों दोहरा रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिससे ऐसे लगा कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है ना राय साहब, इसमें हकीकत पसंदाना होना ही ज़रूरी है। अगर आप ख्वाब देखते रहेंगे और कौम को दिखाते रहेंगे तो शायद मुश्किल हो जाए। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, एक जलसा दूसरा जलसा और अपने ही जलसों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इन लोगों को कीमे वाले नान या बिरयानी पे नहीं बुलाया जाता, बल्कि वो इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं। और खान साहब कोई अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करते, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैसा खर्च करती है, बल्कि आवाम खुद निकलती है, आती है और इमरान खान के बयानिए में और उनके साथ जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है इस वक्त पाकिस्तानी कौम का उनके साथ है। इन हालात के अंदर खान साहब ने जो अपनी पॉलिसीज और पिछले 3 माह के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों समेत बहुत सारे हलकों के सामने ये बात रखी कि सियासत और मईशत जो है ये साथ साथ चलेगी। सियासत बेहतर होगी तो मईशत मजबूत होगी, सियासत में बहरान होगा तो मईशत में भी बहरान होगा। और बाहर की दुनिया भी राय साहब आपको मुंह नहीं लगाती, वो कहती है कि जाओ पहले एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर आओ, इसलिए फिर आपको कुछ लोगों के जरिए पैगाम जो है दुनिया के दूसरे मुल्कों को, ताकतों को देना पड़ता है। अब उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि कौम समझे हकीकी आज़ादी क्या है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है। और माशी खुद मुख्तारी के बगैर आज़ादी नामुकम्मल है। राय साहब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये जुमला इससे पहले भी इमरान खान साहब कह चुके कि हम गुलाम नहीं हैं, हमारी खुद मुख्तारी, हमारे अपने फैसले। और खुदारा आपने तो, खान साहब ने तो वफूद भेजे कि अगर आपने इस हुकूमत को गिरने दिया, ना रोका तो हालात ख़राब हो जाएंगे और पाकिस्तान यानी डॉलर की परवाज़ होगी, रुपया नीचे जाएगा और फिर हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। आज वही कुछ हुआ और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान की ज़ुबान जो है वो बोल रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि कौम हकीकी आज़ादी का मतलब समझे। खुद मुख्तारी के बगैर हमारी आज़ादी नामुकम्मल है और ये भूख, अफलास और गुर्बत से आज़ादी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एटमी ताकत बन सकते हैं तो पाकिस्तान जो है वो माशी ताकत क्यों नहीं बन सकता। और ये जो बातें वो कर रहे हैं वो उस मौके पर कर रहे हैं जब पाकिस्तान की आवाम को बताना ज़रूरी था कि वतन अजीज़ की कुर्बानियाँ और ये किस तरह हासिल किया गया। आज भी हमें वो सियासत करते हुए नज़र आए। और ऐसा इसमें जो सवाल है, और ये शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने कहा, आज फिर कहा, अल्फाज दोहराए, हुकूमत आपकी है, पूरे मुल्क के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत मिलकर बनाई गई, वफाक में शहबाज स्पीड को बिठाया गया। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिलकर बैठे, मिसाके मईशत करें, आप आएँ और हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि मिसाके मईशत की गुंजाइश है इन हालात के अंदर, और किसके साथ आपने मिलकर बैठना है। यानी पहला सवाल राय साहब कि क्या गुंजाइश है और किसके साथ मिलकर बैठेंगे? सिर्फ इमरान खान के साथ, और बाकी जमातें तो आपके साथ हैं। और फिर दूसरी बात, तीसरा सवाल राय साहब इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि शहबाज शरीफ को घर जाने की लगता है जल्दी नहीं है और वो सेटल डाउन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुझे कोई बनाएगा, ना घर में से किसी ने बनाना है, ना बाहर वालों ने बनाना है। हाँ, बेहतरीन मौका है, बैठ जाओ, जितनी देर कुर्सी के मजे लिए जा सकते हैं। तो अपने इक़्तिदार को क्या वो प्रलॉन्ग कर रहे हैं? जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, ये जो हकीकी आज़ादी की बात की शहबाज शरीफ ने, तो शहबाज शरीफ का मतलब ये था कि हकीकी आज़ादी का मकसद और मतलब ये है कि पहले मियां नवाज शरीफ हुक्मरान हो, उसके बाद मियां नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन में महल्लात बनाएं, फिर ऑफशोर कंपनीज बनाई जाएं, उन ऑफशोर कंपनीज के जरिए रन होने वाले जो महल्लात हैं उनको छुपा लिया जाए, फिर जब पैनामा स्कैंडल आने वाला हो
تو ایک انٹرویو لانچ کروایا جائے حسین نواز کا، اور اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف شور کمپنی کو اور لوٹی ہوئی دولت سے بنائے گئے محلات کو جسٹیفائی کیا جائے۔ اس کے بعد ایک طرف تو میاں نواز شریف، اس کے بعد مریم نواز کو اگلی پرائم منسٹر کے لیے تیار کیا جائے، اور اگر مریم نواز سپریم کورٹ سے جعل سازی کی وجہ سے نااہل ہو جائیں، سپریم کورٹ سے جعل سازی کی وجہ سے ان کو سزا ہو جائے، اسی طرح میاں نواز شریف پیناما کیس میں اگر نااہل ہو جائیں، اپنی کرپشن کی وجہ سے نااہل ہو جائیں، تو پھر ان کے آگے عزیز و اقارب اور بچوں کو تیار کیا جائے پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر وائس رائے کے طور پر مسلط کرنے کے لیے ان کے سامنے حقیقی آزادی یہ ہے۔ یعنی شہباز شریف پرائم منسٹر ہو، کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت نااہل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح کا ایک قانونی نظام ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا کہ میاں نواز شریف نااہل ہوئے۔ مریم نواز چونکہ نااہل ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چلیں یہ دونوں تو نااہل ہو گئے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ باپ بیٹا جو ہے ایک پرائم منسٹر بن جاتا ہے، ایک چیف منسٹر بن جاتا ہے، اس کے بعد آگے ہم جنید صفدر کو تیار کرتے ہیں، مریم نواز کو یہ تسلی بھی دیتے ہیں کہ ابھی آپ کی ہم کسی ڈیل کے تحت نااہلی ختم کروا دیں گے، میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ہم ختم کروانے والے ہیں، اور ایک ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اس ڈیل پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی ہم نااہل کروائیں، اور پھر عمران خان صاحب یہ نااہلی کی شک ختم کروانے کے لیے نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ان کی جو حقیقی آزادی کا یہ جو انہوں نے لیکچر دیا، ہم ہاشمی صاحب، اس وقت جو پاکستان کے عوام میں اویئرنس پیدا ہوئی ہے، جو ایک بیداری کی لہر عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے، خاص طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جب سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جو مس کیلکولیشن ہوئی اور خان صاحب کی آواز پر عوام نے لبیک کہا، اور خان صاحب نے جو تابڑ توڑ قسم کے جلسے کیے ہیں، اس میں جس قسم کی اویئرنس پیدا ہوئی ہے، تو شہباز شریف کا یہ جو حقیقی آزادی کا چورن ہے، یعنی عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، تو اب شہباز شریف حقیقی آزادی کا چورن بیچ رہے ہیں۔ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یعنی 16 ارب روپے آپ نے پاکستان کے لوٹے، میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا، مریم نواز کے آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے بعد ان کی جائیدادیں نکل بھی آتی ہیں، ثابت بھی ہو جاتی ہیں۔ عدالت جب میاں نواز شریف کی جائیدادیں نیلام کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو مریم نواز اس کیس میں فریق بن جاتی ہیں کہ میں بھی ان جائیدادوں کی حصہ دار ہوں، اس لیے یہ جائیدادیں نیلام نہ کی جائیں۔ حمزہ شہباز کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات۔ تو اب آپ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو یہ بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کو ذرہ برابر بھی سیاسی طور پر شرم نہیں آتی کہ آصف علی زرداری کے متعلق آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر کرپشن کے پیسے نکال لیں گے۔ اب انہی آصف علی زرداری کو آپ نے اپنا گرو بنایا، گرو بنا کر آپ نے ایک منتخب حکومت کی جو آپ ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب پرائم منسٹر کی آپ نے حکومت گرائی۔ اب آپ بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے؟ دوسرا ہاشمی صاحب، جو آپ نے کہا کہ شہباز شریف عمران خان صاحب کے نقش قدم پر، اس میں مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہاشمی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، پہلے سال فضل الرحمان ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دھرنا لے کر آگے تھے اسلام آباد میں۔ نومبر میں وہ دھرنا لے کر آگے تھے تاکہ جو معیشت خان صاحب کو دیوالیہ حالت میں ملی، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب نے معیشت کو سنبھالنا شروع کیا ہے، فضل الرحمان معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دھرنا لے کر آگے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دھرنے کے دوران جو آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب فضل الرحمان کا وہ دھرنا ناکام ہوا، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ پی ڈی ایم نے کس طرح سے ایک تحریک چلائی، پھر دھرنے کی دھمکیاں دیں، پھر لاہور میں جو انہوں نے آر یا پار کا اعلان کیا تھا ہاشمی صاحب، وہ تو لاہور کے لوگوں کا پاکستان کے اوپر احسان ہے۔ یہ لاہور کے لوگوں کو
ہم کہتے ہیں کہ ان کی عظمت کو سلام ہے کہ ان کی وجہ سے یہ جو آر یا پار والا معاملہ تھا یہ وہیں دفن ہو گیا، کیونکہ مریم نواز کو اپنے گھر میں اس وقت اتنی بڑی شکست ہوئی کہ مریم نواز اس جلسے کی ہوسٹ تھی، اس کی میزبان تھی، لیکن وہاں پر اتنا فلاپ جلسہ ہوا کہ یہ اسلام آباد آنے کی جرأت نہیں کر سکے۔ بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ جو ٹائم لائن رکھی ہے ان کے جھوٹے وعدوں کی جو قوم کے ساتھ کرتے رہے، اب قوم کو تو یہ زبانی یاد ہو گئی ہیں ساری باتیں۔ سب سے بڑا سوال رائے صاحب یہ ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ یار رات گئی بات گئی بھول جائیں اور اب نیا آغاز کرتے ہیں ماضی کی باتوں پہ کوئی، چونکہ رائے صاحب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جو کیسز ان پر تھے نیب ختم کر دیا، اور جس انداز میں ابھی ان کے کیسز آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اگلی حکومت آتی ہے خان صاحب کی تب اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ اب سب سے انٹرسٹنگ جو آج بیان دیا گیا ہے، ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا کہ رات گئی بات گئی اور یہ نیا آغاز چاہتے ہیں، اور دوسرا مساق معیشت کو اہمکانہ قرار دیا گیا ہے فواد چودھری کی طرف سے، کیونکہ مساق معیشت کس سے کیا جائے گا؟ جو میرا بنیادی سوال تھا پہلے بھی، وہ مساق معیشت آپ کس سے کریں گے؟ ایک ایسے شخص سے کریں گے جس نے پاکستان کے 16 ارب روپے لوٹے ہیں، یعنی شہباز شریف۔ ایک ایسے شخص سے کریں گے جس کو عدالت نے اور اعلیٰ ترین عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا، توشہ خانہ کیس میں بھی مفرور اور اشتہاری قرار دیا، اس سے پہلے جو ان کی آف شور کمپنیز تھیں ان کیسز میں بھی مفرور اور اشتہاری قرار دیا، یعنی میاں نواز شریف۔ تو کیا شہباز شریف سے مساق معیشت ہو سکتا ہے جنہوں نے پاکستان کی اتنی بڑی رقم لوٹی؟ کیا آصف علی زرداری کے ساتھ مساق معیشت ہو سکتا ہے جن کے متعلق عالمی میڈیا یہ ہیڈ لائنز لگاتا رہا کہ آصف علی زرداری کے ساتھ ہاتھ ملا لو تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ بھی بچا ہے یا آصف علی زرداری نے آپ کا ہاتھ لوٹ لیا ہے، جن کے اوپر 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس تھا، نیو یارک فلیٹ کا جعلی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو پہلے تو اپنے گوشواروں میں وہ ظاہر نہیں کیا تھا، بعد میں اس کے جعلی ڈاکومنٹس بنانے کی کوشش کی۔ تو کیا آصف علی زرداری کے ساتھ مساق معیشت ہو سکتا ہے؟ ان موروثی کرداروں کے ساتھ مساق معیشت ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے پہلے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، اب انہوں نے آگے آصفہ بھٹو کو تیار کر لیا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ فریال تالپور، یعنی پورے کے پورے خاندان، وہ خان صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ پورے کے پورے ٹبر، یہ پورے کے پورے ٹبر ہاشمی صاحب پاکستانیوں کے وسائل پر، پاکستانیوں کے وسائل کھا کر، پاکستانیوں کا حق لوٹ کر، یہ لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے پورے کے پورے جو ٹبر ہیں یہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ابھی ہم حکمران رہیں، اس کے بعد کوئی ووٹنگ کا عمل نہ ہو، کوئی شفاف انتخابات نہ ہو، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس ملک کے حکمران بن جائیں، اور یہ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں ہاشمی صاحب کہ جیسے یہ ملک ان کا اور ان کے بچوں کا ہے، اور ان کا یہ حق ہے، ان کا کوئی قانونی حق ہے کہ انہوں نے ہی حکمرانی کرنی ہے پاکستان پر۔ اور عمران خان صاحب سے جو ان کی چڑ ہے، عمران خان صاحب سے جو یہ نفرت کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے متعلق یہ جو ہر وقت زچ ہوتے رہتے ہیں، ان کی آپ پریس کانفرنسز سنیں، ان کے جو دل کڑتے رہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کڑتے رہتے ہیں کہ ہماری تو ایک سموتھ سیلنگ تھی، ایک باری پیپلز پارٹی کی آتی تھی، ایک نون لیگ کی آتی تھی، ہم فکس میچ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کا احتساب نہیں کرتے تھے، ایک مرتبہ زرداری خاندان لوٹ مار کرتا تھا، ایک مرتبہ شریف خاندان لوٹ مار کرتا تھا۔ تو آخر یہ کیا ہوا؟ یہ عمران خان کہاں سے آ گیا جو کوئی لینڈ لارڈ بھی نہیں ہے، جو کوئی صنعت کار بھی نہیں ہے، جو کوئی تاجر بھی نہیں ہے، جو کوئی ارب پتی کھرب پتی بھی نہیں ہے، جو عام لوگوں میں سے اٹھا، جس کے پاس کوئی مالی وسائل نہیں تھے، اور اس نے ہماری جو 40 سال کی موروثی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا۔ یہ اصل میں ہاشمی صاحب تکلیف ہے، اس وجہ سے یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر اس وقت عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بدنیتی کی بنیاد پر، اچھا یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی اگر کوئی ویلڈ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہو تو آپ پھر بھی بات کریں، ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی یہ نہیں ہے، یہ بدنیتی کی بنیاد پر اب عمران خان صاحب سے چونکہ میچ جیت نہیں سکتے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم میچ ہی نہ کھیلیں، عمران خان صاحب اس میچ میں بطور کھلاڑی شریک ہی نہ ہوں، اور ہم آپس میں فرینڈلی میچ کھیل کے دوبارہ سے یہاں پر حکمران بن جائیں۔ لیکن اگین ہاشمی صاحب، جس قسم کی اویئرنیس آئی ہے، یہ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے، میری لاہور کے صحافیوں سے بات ہوئی ہے، چونکہ میں خود اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو میں تو یہ جلسہ اٹینڈ نہیں کر سکا تھا،
میں نے تو اس کی صرف آن لائن سٹریمنگ دیکھی, خان صاحب کا خطاب سنا, لیکن میری لاہور کے صحافیوں سے بات ہوئی. ایسی لاہور کے صحافی ہم سے بھی وائبز لیتے ہیں, خبریں لیتے ہیں جب اسلام آباد میں کوئی ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہاشمی صاحب, میری 6-7 صحافیوں سے بات ہوئی جو مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں, اور ایسے چینلز میں بھی کام کرتے ہیں جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف خبریں نشر کرتے ہیں. لیکن یہ جو سارے صحافی تھے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا یہ ایک ریکارڈ توڑ جلسہ تھا جس میں انہوں نے اپنے ریکارڈ توڑ دیے, اپنے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ گراؤنڈ کے اندر کتنے لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے کیمرے اس بات کے گواہ ہیں کہ گراؤنڈ کے باہر کتنی بڑی تعداد میں پبلک موجود تھی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا پرجوش قسم کا کراؤڈ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ صرف تحریک انصاف کے جلسوں کا خاصہ ہے. پھر ہاشمی صاحب 2 گھنٹے خان صاحب نے تقریر کی. ایک تو آپ ایک لیڈر کا سٹیمنا بھی دیکھیں اور اس لیڈر کو سننے والوں کا سٹیمنا دیکھیں کہ 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ کتنے پرجوش طریقے سے خان صاحب کو سنتے رہے. یہاں تو مریم نواز کو کوئی 1 منٹ سننا گوارا نہیں کرتا. مریم نواز کے متعلق ٹیلی پرومپٹر بھی نہیں تھا, ٹیلی پرومپٹر بھی نہیں تھا رائے صاحب, لکھی ہوئی تقریر بھی نہیں تھی. جی ہاں, ٹیلی پرومپٹر تو خان صاحب استعمال نہیں کرتے. ٹیلی پرومپٹر اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. ہاشمی صاحب آپ دیکھیں, خان صاحب ہر دوسرے دن ایک انٹرویو دیتے ہیں, پھر ہر دوسرے دن وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی, اور جب وہ پرائم منسٹر کے طور پر ایک سازش کے تحت معذور ہوئے اس کے بعد بھی. لیکن شہباز شریف, مریم نواز, میاں نواز شریف, حمزہ شہباز, آپ نے دیکھا ہے ان کو کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے؟ کوئی اپنے بندے ہی بٹھا لیں, اپنے بندے بٹھا لیں, مرضی کے بندے بٹھا لیں, اپنے مرضی کے بندے بٹھا لیں, اور چھوڑیں اپنے سوشل میڈیا سیل جو مریم نواز کا پیڈ سوشل میڈیا سیل ہے اس کے کسی بندے کو بٹھا کے انٹرویو دے دیں. ہاشمی صاحب ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, اتنی جرت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایک بھی کوئی کریٹیکل کوسچن ہو گیا تو ہماری ساری کرپشن بے نقاب ہو جائے گی. مثال کے طور پر مریم نواز اگر ایک انٹرویو دے دیں ہاشمی صاحب, اور ان میں یہ سوال ہو جائے مریم نواز سے کہ آپ کا جو کلپ تھا ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام میں جس میں آپ کہہ رہی تھی کہ میری تو لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, اس کے اوپر اب آپ وضاحت دیں کہ بعد میں آپ کے بھائی حسین نواز نے ایڈمٹ کر لیا, اعتراف بھی کر لیا پیناما کیس آنے کے بعد کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں ان کو مریم نواز کے نام پہ آپریٹ کیا جاتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا, یہ تو آن کیمرہ ہے. لیکن مریم نواز کبھی بھی اس طرح سے انٹرویو نہیں دیں گی, اور اگر کبھی وہ انٹرویو دیں گی بھی تو پہلے سے یہ طے کر لیں گی کہ ان سے اس قسم کا کوئی سوال نہ کیا جائے. میاں نواز شریف کو دیکھ لیں ہاشمی صاحب, 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے, 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد بھی ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد صحافی کا کوئی سوال لے سکیں. 4-5 صحافی جو لندن میں, سب صحافیوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن 4-5 صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ وہ فکس میچ کھیلتے ہیں, پرچیوں پہ لکھے ہوئے پہلے انہوں نے جوابات ہوتے ہیں, اور صرف 25 سیکنڈ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے ہاشمی صاحب. تو کیا یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ میاں نواز شریف یہاں 4تھی مرتبہ بھی پرائم منسٹر بن جائیں, ایک مرتبہ پھر 4تھی مرتبہ یہ سانحہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے؟ پہلے تو لوگوں میں شعور نہیں تھا, پھر جو اسٹیبلشمنٹ تھی 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف کی بھرپور مدد بھی کرتی رہی. تو پہلے میاں نواز شریف جیسے تیسے کر کے پرائم منسٹر بن گئے کیونکہ اس وقت کمپٹیشن بھی نہیں تھا ہاشمی صاحب. دوسری جانب پیپلز پارٹی تھی, پیپلز پارٹی کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے سیکیورٹی رسک قرار دیا ہوا تھا. تو پیپلز پارٹی ایک طرف, میاں نواز شریف ایک طرف, پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا چونکہ جھکاؤ میاں نواز شریف کی جانب تھا تو اس وجہ سے میاں نواز شریف پرائم منسٹر بن گئے. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی صورت میں ایک کمپٹیشن ان کے سامنے آیا تو آپ دیکھ لیں کہ اس شریف خاندان کا کیا حشر ہوا ہے کہ ان کو لاہور میں حمزہ شہباز کی حکومت ہوتے ہوئے, شہباز شریف کی وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے, الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر کے اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے, ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے, پھر بھی ان کو پھینٹی نہیں پھینٹا پڑا ہے ہاشمی صاحب لاہور میں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ شریف خاندان, اس کو اگر 90 کی دہائی میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ ملتی اور ان کے سامنے پہلے کوئی عمران خان صاحب جیسا اپوننٹ آ جاتا تو ان کی سیاست کا کیا حشر ہو جاتا. تو
تو اس لیے ہاشمی صاحب اب یہ جو باتیں کرتے ہیں مساق معیشت کی، یہ فضول باتیں ہیں. بالکل ٹھیک تحریک انصاف کا جواب آیا ہے. اور معیشت کو اس حالت میں پہنچایا کس نے ہے؟ آج آپ مساق معیشت کی بات کر رہے ہیں. 5.97% کا جو گروتھ ریٹ کا فگر ہے ہاشمی صاحب، جو اکنامک سروے میں آیا، اور وہ اکنامک سروے جو شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد جاری ہوا، یہ 5.97% کے سروے کو فگر دیکھیں، آئینے میں پھر اپنی شکل دیکھیں، اور کچھ اگر ان میں کوئی سیاسی شرم ہے تو کچھ شرم کریں کہ 5.97% سے آپ نے اکانومی کو کولیپس کر دیا، اور اب آپ مساق معیشت کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر تو مساق معیشت کی ضرورت نہیں تھی. اس میں سوال ایک ہے، میری بات سن، اس میں ایک سوال یہ ہے میں جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلسے نہ کرو، آ کر بیٹھ جاؤ. فواد چودھری نے کیا کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے جلسے میں آزادی کے خواب کی تعبیر کو حقیقی آزادی ملنے تک نامکمل قرار دیا. ملک تحریک کا آغاز ہو چکا، انشاءاللہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں، معاشی فریم ورک پر صرف کمیونسٹ نظام میں ایک ہوتا ہے. اچھا رائے صاحب، خان صاحب کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ خان صاحب اس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو پلان دیا نا عمران خان نے، یہ اقتدار کے ایوانوں میں سے گھنٹیاں، خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. میں اس پہ بھی ارالہ سے بات کرتا ہوں، لیکن یہ عمران خان کو میز پر لانے میں ناکام رہے ہیں. خوف ہے، شہباز شریف کی کرسی چھین جانے کا خوف ہے. اسی لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں بطور وزیر اعظم کہتے ہیں جناب میں آج پھر مساق معیشت کی پیشکش کرتا ہوں. دیکھیں خان صاحب ان کی مدد تو نہیں کر رہے، لیکن پاکستان کی مدد وہ ضرور کر رہے ہیں، ریاست کی مدد وہ ضرور کر رہے ہیں. اور وہ مدد اس طرح سے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اب جو عوامی طاقت ہے اس پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کی جو فوجی قیادت ہے، آپ کے طاقتور حلقے، آپ کے جو صحافتی حلقے ہیں، آپ کے دیگر طبقات سے جو تعلق رکھنے والے نمائندے ہیں جو رائے عامہ بناتے ہیں اور رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور ان کی پاپولرٹی اس لیول پر ہے کہ باقی تمام جماعتیں مل کر اگر ان کی پاپولرٹی آپ اکٹھی کریں تو یہ کوئی 28% بنتی ہے، اور خان صاحب کی 72% سے زیادہ پاپولرٹی ہے. اب ہاشمی صاحب، خان صاحب ریاست پاکستان کی مدد اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ خان صاحب اگر چاہتے دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے لیے، اور وہ پھر ریاستی مفادات کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی اگر وہ پرواہ نہ کرتے، وہ یہ کہتے کہ مجھے اپنا اقتدار زیادہ عزیز ہے، ریاستی مفادات کو میں پیچھے دھکیل دوں گا، تو خان صاحب ایک کال دے دیتے دھرنے کی کہ میں اسلام آباد میں لانگ مارچ کر رہا ہوں، میں دھرنا دے رہا ہوں، اور ساتھ یہ الفاظ صرف بول دیتے کہ میں یہ دھرنا اس وقت تک ختم نہیں کروں گا جب تک میں اس حکومت کو نہیں گرا لیتا. ہاشمی صاحب، صرف یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے آپ دیکھتے کہ پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوتا اگر خان صاحب صرف یہ الفاظ بول دیتے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت پر تو سرمایہ کار جو آپ کی بیرونی ایسی حکومتیں جو پاکستان کی کسی حد تک دھوس رہی ہیں، وہ بھی اس امپورٹڈ حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ریاستی مفادات کو نقصان پہنچے، یہاں پر کوئی ایوانوں کا گھیراؤ کر لیا جائے، یہاں پہ کوئی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں، یہاں پر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس کے متعلق خان صاحب نے خود بھی کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے 3 مہینے کے اندر معیشت کو دیوالیہ کر دیا ہے، اور میں صرف معیشت کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لے رہا. تو خان صاحب تو اتنے اقدامات کر رہے ہیں. اب ذمہ داری اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی، فوجی قیادت کی، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو معیشت بچانے کے لیے یا اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوئی ایک قدم نہیں اٹھائے گی. یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کر عمران خان صاحب کو نشانہ بنائے گی. کیونکہ ادروائز یہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تمام جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی تجزیے میں ثابت ہو چکا ہے، یہ ضمنی الیکشن کا جو نتیجہ آیا ان کے فگرز نے سائنسی بنیادوں پر یہ ثابت کر دیا ہے. اچھا، آپ نے نا
اشارہ دیا ہے پاپولر حکومت اور پاپولر جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. 20 حلقوں کا نتیجہ آ گیا, قوم نے فیصلہ سنا دیا, ایک منی سروے آپ سمجھ سکتے ہیں, اور اب 9 حلقوں میں عمران خان صاحب اتر رہے ہیں. اور یہ بھی رائے صاحب منی نہیں, میگا سروے ہاشمی صاحب, میگا سروے. نہیں سر, یہ جو 20 9 حلقوں کا سروے ہوگا نا, یہ آپ کے آنے والے سرویز میں انتخابات کی بتا دے گا کہ اگلا پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا. وہ ضمنی الیکشن نے بھی بتا دیا. بہرحال چلیں ٹھیک ہے, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اس پہ نا کچھ خطرات کی یہ جو خطرے کی گھنٹی نہیں, بہت سارے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. نمبر 1, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی چیخیں سنی ہوں گی, میں انہیں چیخیں ہی کہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی کے دن بھی انہوں نے اپنا ہی فتنہ جو ہے وہ شروع کیے رکھا, اور جس تاریخ کو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جب آزادی کی بات کرنی تھی انہوں نے جلسوں و جلوسوں کا ایک شیڈول دے دیا. پیپلز پارٹی کی طرف سے شہری رحمان کا یہ بیان سامنے آیا. مشکلات رانا ثناء اللہ کی بڑھ گئی ہیں, مشکلات ان لوگوں کی بڑھ گئی ہیں جو ایک بند کمروں میں بیٹھ کے بیانیوں کی فیکٹریاں جنہوں نے لگائی ہوئی تھی, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے 20-30 2 مہینے کا جو شیڈول ہے, رانا ثناء اللہ نے کہا نا کہ 2 مہینے قوم جو ہے وہ پھر انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے کنٹرول کرنی ہے. بیانیاں لاؤ تو خیر وفاق کی حد تک کی ہے نا, ایک جلسہ انہوں نے اسلام آباد میں کر رہا ہے, لیکن بیانیاں نہیں مل رہا ہے. ایسا کریں گے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقابلے میں کس کو اتارا جائے گا؟ بلاول تو نہیں اتریں گے, نہ بلاول اترے گا, نہ آصف علی زرداری صاحب آئیں گے, نہ نواز شریف صاحب پاکستان جا کر اتریں گے, نہ پھر حمزہ کو اتارا جائے گا, نہ پھر آپ کے شہباز شریف کو اتارا جائے گا. مریم کے اوپر بھی پتہ نہیں اتریں گے تو کیا بیانیاں لے کر اتریں گے, یہ بڑا ایک سوال ہے. کس کو اتاریں گے مقابلے میں؟ جی اچھا, پہلے تو جو خان صاحب نے جلسوں کا فیصلہ کیا, یہ کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے ہاشمی صاحب, خان صاحب نے جلسوں کا فیصلہ کیا کہ خان صاحب کو معلوم ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نااہل ہے اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. تو خان صاحب اپنا انتخابی گراؤنڈ کور کر رہے ہیں, خان صاحب اپنی انتخابی کیمپین چلا رہے ہیں اگلے عام انتخابات کے لیے, کیونکہ خان صاحب کو بھی ظاہر ہے وائبز بھی آ رہی ہوں گی اور ایک اپنے ان کی اسیسمنٹ بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے وہ لیڈر ہیں, پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو ان کی اپنی اسیسمنٹ بھی یہی ہوگی کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی. تو خان صاحب اپنی انتخابی کیمپین چلا کر تحریک انصاف کو اور مضبوط کر رہے ہیں. دوسرا, خان صاحب نے سندھ میں جانے کا بھی اعلان کیا ہے, کیونکہ خان صاحب کو جس قسم کی کامیابی اب پنجاب میں ملی, خاص طور پر لاہور میں 4 حلقوں میں سے جو 3 حلقے انہوں نے جیتے, اس کے بعد اب اس بات کے امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ آپ کا یہ جو سندھ ہے یہاں بھی تحریک انصاف اور خان صاحب پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہاشمی صاحب آپ دیکھ لیں کہ کراچی کا جو حلقہ ہے ضمنی انتخاب میں, وہاں پر اس وقت خوف کا یہ عالم ہے, عمران خان صاحب کے خوف کا یہ عالم ہے کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار پہلے ایم کیو ایم کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر خان صاحب کا تحریک انصاف کے امیدوار کا مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کا. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو ساری انہوں نے کیلکولیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس کے بعد بھی یہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے, تو اب وہاں سے جے یو آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی دستبردار کروا دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت خان صاحب کا جو خوف ہے اس پی ڈی ایم پر کتنے برے طریقے سے سوار ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ کس کو اتاریں گے, خان صاحب کے اس مقبول عام بیانیے کو زائل کرنے کے لیے اور خان صاحب کے جلسوں کے مقابلے میں کس کو اتاریں گے. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں اور بڑی مضحکہ خیز قسم کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر شریف خاندان کے جو قریبی دانشور ہیں, کہ مریم نواز بڑی کراؤڈ پولر ہیں, تو مریم نواز کو اتارا جائے تو کسی حد تک عمران خان صاحب کے بیانیے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہاشمی صاحب, مریم نواز نے آزاد کشمیر میں کیمپین چلائی, مریم نواز نے انتخابی مہم چلائی آزاد کشمیر میں, لیکن کیا اثر ہوا آزاد کشمیر کے انتخابات کا؟ پی ٹی آئی نے کتنی بڑی اکثریت حاصل کی وہاں پہ. مریم نواز نے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلائی, کیا اثر ہوا نون لیگ کا گلگت بلتستان کے الیکشن میں؟ اور اب حالیہ جو کیمپین ہاشمی صاحب, حالیہ جو کیمپین تھی ضمنی انتخاب کی, اس میں مریم نواز کو میاں نواز شریف کے ڈائریکٹیوز پر میدان میں اتارا گیا, اس لیے کہ کسی طریقے سے مریم نواز کو ریلیونٹ رکھا جائے, کیونکہ حمزہ شہباز چیف منسٹر,
शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, मियां नवाज शरीफ नाअहल, मरियम नवाज नाअहल। तो इन्होंने कहा कि चले मरियम नवाज को सियासत में रेलिवेंट रखने के लिए मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम का इंचार्ज बना देते हैं। लेकिन हाशमी साहब, मरियम नवाज ने तो हमजा शहबाज की लुटिया भी डबो दी, शहबाज शरीफ की भी लुटिया डबो दी। और अब शहबाज शरीफ का कैंप ये भी कहता है कि हमारी जो शिकस्त है उसकी वजह इमरान खान साहब की मकबूलियत की साथ साथ मरियम नवाज के लिए जो लोगों में नापसंदीदगी है, जो लोगों में गम और गुस्सा है, जो लोगों को मरियम नवाज जब भी कोई ट्वीट करती हैं, कोई बयान देती हैं, तो लोगों के अंदर शरीफ खानदान के लिए जो गुस्सा बढ़ता है, उसकी एक वजह मरियम नवाज भी हैं। तो मरियम नवाज तो अभी रिसेंटली जो एक लिटमस टेस्ट था पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, उसमें भी बुरे तरीके से फेल हो चुकी हैं। और उसके बाद हाशमी साहब, इतना प्रेशर था मरियम नवाज पर, इतना बड़ा ये सियासी धचका था कि इन्होंने फिर फरमाइशी बयानात दिलवाए, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से रिक्वेस्ट करके ये बयानात दिलवाए कि मरियम नवाज ने बड़ी इंप्रेसिव कैंपेन की थी, पता नहीं ये नताइज जो हैं ये खान साहब के हक में कैसे चलेंगे। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत होते हुए, हमजा शहबाज की हुकूमत होते हुए, मिस्टर XY की सपोर्ट होते हुए, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट होते हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खुफिया मुलाकातें होते हुए भी अगर मरियम नवाज 20 में से सिर्फ 4 नशिस्तें जितवाने में कामयाब हुई मुस्लिम लीग नून को, और वो भी धौंस और धांधली के जरिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके, तो आगे मरियम नवाज को आप मैदान में उतारेंगे अगर खान साहब के सामने, तो उसका अंजाम क्या होगा। दूसरा हाशमी साहब, मरियम नवाज की क्या सियासी स्ट्रगल है, खान साहब की तो 27 साल की स्ट्रगल है। खान साहब की एक समाजी कारकुन के तौर पर भी एक शानदार किस्म की जिद्दोजहद है। आप देख लें कि शौकत खानम हॉस्पिटल से नम्बल यूनिवर्सिटी तक, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से उन्होंने स्क्रैच से बनाया और वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर पहुंचे। अभी एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये तासुर है कि खान साहब की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, उसके बावजूद खान साहब ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो उन्होंने जलसे किए और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम नताइज अपने हक में कर लिए। तो मरियम नवाज की स्ट्रगल सिर्फ इतनी है कि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, और उनके CV पर क्या है, कुछ नहीं है। और उनका क्या प्रोफाइल है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक जाली ट्रस्ट डीड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, जाली कतरी खत जमा कराया था, और एक स्टेटमेंट जो उनकी पूरी मिरास है कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और ये पाकिस्तान में फ्रॉड का इस्तारा बन गया। हाशमी साहब, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में अदालती फ्रॉड का और सियासी फ्रॉड का इस्तारा बन गया है। तो मरियम नवाज ने क्या मुकाबला करना है इमरान खान साहब की कैंपेन का। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।